أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحیم۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 168 ہے، یعنی 168۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے حوالے سے میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ اور یاد کرو جب تیرے رب نے یہ اعلان کیا کہ وہ ضرور ان پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب دیتے رہیں گے۔ ان پر قیامت تک، ان پر سے مراد ہے یہاں پر بنی اسرائیل، یعنی آیت نمبر 168 سے پہلے یہ جو آیات آتی ہیں نا 5-7، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہوا ہے اور فرعون سے کس طرح ان کی رہائی ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر آیت نمبر 168 جو ہے 168 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تیرے رب نے یہ اعلان عام کیا کہ وہ ضرور ان پر یعنی بنی اسرائیل پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب دیتے رہیں گے۔ یقیناً تیرا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے، حالانکہ وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ
आयत नंबर 168 से पहले बनी इसराइल का ही जिक्र है। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी सामीन किराम बहुत दुख दिए थे अपने ज़माने में। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था, बड़े दुख दिए बनी इसराइल ने। अल्लाह ताला इन्हें इनकी वादा खिलाफियों की वजह से बार बार सज़ा भी देता रहा, लेकिन ये कौम बार बार नाफरमानियों और बदियों की तरफ लौटती रही, यानी बार बार अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार करके उसकी खिलाफ वर्जियाँ भी करती रही और बदियों की तरफ भी माइल होती रही। इनकी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला सूरत आराफ की आयत नंबर 168 जो अभी मैंने पढ़ी है, इनके मुतालिक फरमाता है कि मैंने अब फैसला कर लिया है कि क़यामत तक मैं इन यानी बनी इसराइल पर ऐसे लोग मुसल्लत करता रहूँगा जो इन्हें सख्त अजाब देते रहेंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह जो है, जो मालिक है हमारा, वो सज़ा देने में बड़ा तेज़ है और वो बख्शने वाला भी है। तो इस आयत करीमा के हवाले से हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम अपनी शुरा आफाक किताब तोहफ़ा गोल अरबिया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 197 था 200 पर कुछ फरमाते हैं। मैं चाहता हूँ अफादा आम के लिए सामीन को हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज को भी पढ़ कर सुना दूँ। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ने यहूद के लिए हमेशा के लिए ये वादा किया है, यानी इस आयत करीमा जो है ना, आयत नंबर 168 सूरा आराफ, इसके हवाले से मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं, खुदा ने यहूद के लिए हमेशा के लिए ये वादा किया है कि ऐसे बादशाह इन पर मुकर्रर करता रहेगा जो अनवाओ इकसाम के अजाब इनको देते रहेंगे। इस ऐसे ये भी मालूम हुआ कि बड़ी वजह यहूद के मग़ज़ूब अलैहिम होने की यही है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सख्त इज़ा दी, इनकी तकफ़ीर की, उनकी तफसीक की, उनकी तौहीन की, उनको मसलूब करार दिया ताकि वो नाउज़ बिल्लाह लानती करार दिए जाएं, और उनको इस हद तक दुख दिया कि हस्ब मंतूक ऐत व कौलहिम अला मरियमा बहतान अजीमा, उनकी माँ पर भी सख्त बहतान लगाया। गर्ज़ जिस कदर इज़ा की किस्में हो सकती हैं कि तकज़ीब करना, गालियाँ देना और इफ्तरा के तौर पर कई तुहमतें लगाना और कुफ्र का फतवा देना और उनकी जमात को मुतफर्रक करने के लिए कोशिश करना, जैसा कि आजकल जमात अहमदिया कादियान का भी यही धंधा है कि मेरी छोटी सी एक जमात है, जमात अहमदिया इस्लाह पसंद, उसको उस पर मतलब कि आए दिन कोई ना कोई साजिशें करते रहते हैं कि जो 4 बंदे अब्दुल गफ्फार जंबा के साथ हैं उनको भी अलहदा कर दे, और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं। काफ़ी लोग मतलब कि अपनी बदकिस्मती उन पर गालिब आई और वो हक़ और सच को छोड़कर वो दफ़ा दूर हो चुके हैं हमारी जमात अहमदिया इस्लाह पसंद से। तो बहरहाल यही मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि वो जो यहूदी थे हज़रत मसीह ईसा इब्न मरियम के साथ भी यही काम किया करते थे, जैसा कि हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, और इनकी जमात को मुतफर्रक करने के लिए कोशिश करना और हुकाम के हजूर उनकी निस्बत झूठी मुखबरियाँ करना और कोई दकीका तौहीन का ना छोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज इस वक्त जर्मनी में है, अगर कादियानी जमात का कोई बस चलता तो ज़रूर वही काम करते जो बदबख्त यहूद ने हज़रत मसीह ईसा इब्न मरियम के सिलसिले में शुरू में किए थे। लेकिन ये तो बदबख्त लोग हैं, बढ़ते फिर रहे हैं सारी दुनिया में। कादियानी जमात की मैं बात कर रहा हूँ, ये जर्मनी में बहुत हैं लेकिन इनका बस नहीं चलता। ये जो मुल्क हैं, जो भी इनका मज़हब है यूरोप में, भले इनकी ये सिफ़त है कि इंसाफ यहाँ पर होता है और कोई इंसान किसी दूसरी की तरफ उंगली भी नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में तो आलम इस्लाम में तो अंधी मची हुई है, जिसको चाहे वो कत्ल कर देते हैं, कहते हैं मुसलमान हैं और आसम के बड़े आशिक हैं, ना आसम की किसी बात पर अमल करने के लिए तैयार हैं, ना कुरान करीम की तालीम जो है इतनी खूबसूरत, ना उसकी किसी बात पर अमल करने के लिए मुसलमान तैयार हैं, सिर्फ आसम के आशिक हैं, बस उनका इश्क ही है, बाकी कुछ भी नहीं उनके पल्ले। आगे मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, और बिलाखिर कत्ल के लिए आमादा होना, ये सब कुछ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत यहूद बदकिस्मत से ज़हूर में आया
اور ایت وجائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت کو غور سے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ایت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ کی سزا بھی حضرت مسیح کی ایذا کی وجہ سے ہی یہود کو دی گئی ہے، کیونکہ ایت موصوفہ بالا میں یہود کے لیے یہ دائمی وعید ہے، یعنی سزا کا ذکر ہے۔ یہاں پر یہ میرا سے فرماتے ہیں ایت موصوفہ بالا، یہاں سے ایت یہی ہے کہ سورۃ اعراف کی ایت نمبر 168 جو ابھی میں نے جس کی تلاوت کی اور ترجمہ کی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، اس کے حوالے سے میرا صاحب فرما رہے ہیں کیونکہ ایت موصوفہ بالا میں یہود کے لیے یہ دائمی وعید ہے کہ وہ ہمیشہ محکومیت میں جو ہر ایک عذاب اور ذلت کی جڑ ہے زندگی بسر کریں گے، جیسے کہ اب بھی یہود کی ذلت کے حالات کو دیکھ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب تک خدا تعالیٰ کا وہ غصہ نہیں اترا جو اس وقت بھڑکا تھا جب کہ اس وجی نبی کو گرفتار کرا کر مصلوب کرنے کے لیے کھوپڑی کے مقام پر لے گئے تھے۔ تو یہاں پر اس وقت سے مراد ہے کہ 1 صدی قبل کی باتیں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، یعنی کہ یہ جب کتاب تحفہ گولڈبیا لکھی، یہ غالباً شروع 20ویں صدی کی شروع کی باتیں ہیں، 1901 1902 میرا خیال ہے۔ تو اس وقت یہودیوں کو کیوں یہ حکومت نہیں تھی، یہ دھکے کھاتے پھر رہتے پوری دنیا میں، یورپ میں تھے، جرمنی میں تھے، انگلینڈ میں، امریکہ میں آباد تھے، بہت تقریباً پوری دنیا میں یہ پھیل چکے تھے، اور پھیلے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تھے کہ پھر ان پر کوڑے پڑے، اور جو بھی وہاں پر بادشاہ مقرر کیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 168 میں فرمایا ہے کہ ہمیشہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب دیتے رہے گا۔ ویسے ہی ہوتا رہا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا تھا۔ تو اسی کے حوالے سے مرزا صاحب فرما رہے ہیں، آگے میں پڑھتا ہوں ان کی تحریر۔ آگے حضور صاحب فرماتی ہیں، اور جہاں تک بس چلا تھا ہر ایک قسم کی ذلت پہنچائی تھی اور کوشش کی گئی تھی کہ وہ مصلوب ہو کر توریت کی نصوص سریہ کی روح سے معلوم سمجھا جائے۔ توریت میں کوئی ایت ہوگی یہاں پر یہ آیا ہوا گا کہ جو بھی لکڑی پر یعنی کاٹ پر جو موت جس کی آئے گی وہ مرے گا وہ لعنتی ہوگا، تو یہ ان کی کوئی توریت میں آیت تھی، تو اس کے مطابق وہ یہ خود جھوٹے تھے، وہ سچا تھا، تو یہ انہوں نے کوششیں کی کہ ہم سچے ہو جائیں، اس کو سلیب دے کر، جو اس زمانے میں رواج تھا سلیب دینے کا، لکڑی کی سلیب ہوتی تھی، وہاں پر جا کر کیل ٹھونک کے وہ جو ملزم ہوتا تھا اس کو پھر کیل ٹھونک کر لٹکا دیا جاتا تھا، پھر وہ مر جاتا تھا۔ تو یہ بدبخت یہود جو ہے خود سچے ہونے کے لیے یہ کام کرتے رہے، جبکہ وہ تو صادق انسان تھا، تو اس نے ظلم کیے۔ تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، اور اس کا نام ان میں لکھا جائے جو مرنے کے بعد تحت الثری کی طرف جاتے ہیں اور خدا کی طرف ان کا رفع نہیں ہوتا۔ تو یہ مرزا صاحب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، بالکل بین ہی آج سے 1 صدی قبل جو ان کا حال تھا وہی تھا جو مرزا صاحب علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بنی اسرائیل نے جو ظلم کیا تھا، جو زیادتیاں کی تھیں، اس ظلم کے بعد یہاں خاکسار بنی اسرائیل کی سزا اور ذلت اور رسوائی کی ایک مثال پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دوں، اگرچہ میں نے پہلے بھی کسی خطبہ جمعہ میں یہ حوالہ سامعین کو پڑھ کر سنایا ہوا ہے، آج میں پھر پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ آج بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور جو سورۃ اعراف کی آیت نمبر 168 میں اللہ نے فرمایا ہے اس کے حوالہ سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے کتنی سچی بات قرآن کریم میں بیان فرمائی ہوئی ہے۔ حوالہ یہ اس طرح ہے کہ یہ یوسف ظفر صاحب کی کتاب ہے، یہ میں کتاب دکھا دیتا ہوں، یہ ہے میرے پاس بھی ہے۔ تو یہ اشاعت دوم 1997 جنگ پبلشر صفحہ 117 پر یہ الفاظ ہیں، جناب یوسف ظفر صاحب نے لکھے ہوئے، وہ لکھتے ہیں، ہزاروں سال پہلے اسرائیلیوں یا یہودیوں کو فلسطین سے سامعین کرام رومی بادشاہوں نے نکالا تھا۔ 70 عیسوی میں جو یروشلم میں لڑائی ہوئی تھی، اس کے حوالہ سے جناب یوسف ظفر صاحب لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں صفحہ 117 پر، آپ لکھتے ہیں، یہ محاصرہ 5 مہینے جاری رہا۔ اس دوران 1,16,000 یہود صرف بھوک کے غلبے سے موت کا شکار ہوئے۔
قحط سے تنگ آ کر یہود سونے کے سکے نگل کر یروشلم سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو انہیں شامی اور رومی پکڑ کر مار ڈالتے اور ان کے پیٹوں سے سکے برآمد کر لیتے. دیکھیں نا وہی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 159 یعنی 168 میں جو اللہ نے فرمایا ہے بالکل وہ پوری سچ ہمیں دیکھتی ہے. یعنی کہ کیا ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے سلوک کیا. آگے یوسف ظفر صاحب لکھتے ہیں 5 مہینوں کے بعد رومیوں نے آدھا شہر فتح کر لیا، ہیکل کو نظر آتش کر دیا. یہودی بڑی بے جگری سے لڑے لیکن رومیوں نے کسی کو نہ بخشا، جو ان کے ہتھے چڑھا مارا گیا. 97,000 غلام بنا کر روم میں بھوکے شیروں کے آگے ڈالے گئے اور اہل روم کی تفریح کا شکار ہوئے. یہودی تخمینے کے مطابق مارے جانے والوں کی تعداد 11,97,000 تھی، جبکہ رومی اندازے کی روح سے 6 لاکھ یہود اس موقع پر مارے گئے. بہرحال یہ تو 70 عیسوی کے بعد کا یہ واقعہ ہے، یوسف ظفر کی کتاب میں لکھا ہوا صفحہ 117 پر. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 60-70 سال پہلے ادھر 1939 سے 1945 تک جو جنگ عظیم دو شروع تھی، یہ یورپ میں لڑی گئی ہے، بلکہ دونوں جنگیں عالمی جو ہیں یورپ میں لڑی گئی ہیں. اس میں 6, 7, 8, 10 لاکھ 1 ملین کے قریب یہودی مارے گئے تھے اور ہٹلر نے یہ کام کیا تھا. اور آج کل یہ جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اسرائیلی ریاست ڈھا رہی ہے مظلوم فلسطینی عربوں پر، وہ مسلمان ہیں بیچارے. جب ہم ان کی ظلم، آپ دیکھنا سوشل میڈیا ہے، ہر خبر فوراً پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے کسی جگہ پر کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو ظلم ستم ان کا کر رہے ہیں یہ لوگ مظلوم فلسطینیوں پر، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ یہ جو پہلے ان سے پھر جو ہوا، جن ظالم بادشاہوں نے یہودیوں کو مارا، تو اس کا مطلب پھر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے مارا، کیونکہ یہ یہودی ہیں ہی ایسے، ان کے اعمال ہی غلط ہیں، بد عملیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے یہ منکر لوگ ہیں. تو اسی طرح جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے پھر یورپ میں پکڑ ان کو مارا، قریباً 1 ملین کے قریب مار دیے. تو بہرحال آج پھر دیکھو یہ فلسطین میں جو ظلم یہ ڈھا رہے ہیں، تو اس سے پتہ ملتا ہے کہ یہ بالکل ہی بدبخت قوم ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کی آیات 5 اور 6 میں فرماتا ہے اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيَّعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، مصر میں جو فرعون نے ظلم کیے بنی اسرائیل پر، اس کے حوالے سے یہ 2 آیات ہیں. اللہ ان آیات میں فرماتا ہے فرعون نے یقیناً زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں بانٹ دیا. وہ ان میں سے کسی ایک گروہ کو کمزور کر دیتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. باقی یہ جو حرکتیں ہیں جو فرعون نے کیے بڑے ظالمانہ افعال ہیں، اگر اس نے جو کیے تھے ظلم تھا. بہرحال آگے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ارادہ کیا کہ جو لوگ ملک میں کمزور سمجھے گئے ان پر احسان کریں اور انہیں امام بنا دیں، سردار بنا دیں اور انہیں وارث کر دیں. تو
اس آیات میں یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ فرعون بڑا سرکش تھا اور وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، یہ واقعی ایک ظلم کا کام تھا جو اس نے کیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں اسرائیلی حکومت یا یہودی جو ظلم و ستم فلسطینی عربوں پر ڈھا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر ظلم جو کر رہے ہیں فلسطینی عربوں پر کر رہے ہیں، جو سب لوگ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جب ہم ظلم و ستم دیکھتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے جو ان پر ظلم کیا تھا وہ ان کی کرتوتوں ہی کی کوئی سزا تھی۔ یعنی یہ مصر میں بھی یہی کام کرتے ہوں گے، بڑے ظالم لوگ ہیں، بدبخت ہیں، انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے دکھ دیے، ساری زندگی اس کو بھی مطلب کہ اس سے بھی جھگڑتے رہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی اور ظلم و ستم سے چھڑا کر کنعان کی طرف لے آئے تھے۔ یعنی چلے آ رہے تھے تو باہر راستے میں ہی تھے ابھی کہ قرآن کریم میں پتہ ملتا ہے کہ راستے میں ہی انہوں نے بڑے تماشے کیے۔ جب وہ سمندر کراس کر لیا اور فرعون غرق ہو گیا اور اس کا لشکر بھی اللہ نے غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر باہر آ گئے، دوسری طرف چلے گئے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو 40 دن کے لیے وہ گئے، تو راستے میں پیچھے یہ باغی ہو گئے۔ پھر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ کر، یعنی توحید کی تعلیم کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے چل پڑے۔ سامری ایک شیطان تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا اور زیب اکٹھے کر لیے سارے، ان کے اکٹھے کر کے ان سے ایک سونے کا بچھڑا بنایا، تو اس کی یہ بات کرنے لگ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے بعد واپس آئے تو دیکھا تو یہ تو قوم میری ساری مشرک بن چکی ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ صاحب نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام جو ان سے بڑا تھا، وہ پیچھے ہی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ میری قوم کی، یہ میرا بھائی نگرانی کرے گا، لیکن جب آئے تو دیکھا تو قوم تو شرک کر رہی ہے، تو انہوں نے اس سمے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ یہ تو نے کیا ان کو سمجھایا نہیں کہ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے کیوں بت پرستی شروع کر دیا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی تھا کہا کہ میری داڑھی چھوڑ دیں، مجھ پر زیادتی نہ کر، یہ قوم تو باقی ہے، میری کوئی بات نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، میں نے بتھر ان کو سمجھایا لیکن یہ تو مانے ہی نہیں، تو میں کیا کرتا؟ تو یہ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا بھی تم نے یہ کیوں کام کیا؟ تو اس نے کہا، وہاں پر قرآن کریم میں یہ آیات آتی ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے نفس میں مجھے بتایا یا میرے دل میں آیا کہ میں آپ کی کچھ باتیں مان لوں اور کچھ کو چھوڑ دوں، تو میں نے ایسے ہی کیا۔ بہرحال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچھڑا سارا جلا دیا یا سمندر میں پھینک دیا، اور اس طرح یہ جو تماشا انہوں نے کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں فرعون کی غلامی سے نجات پانے کے بعد وہ پھر ختم ہو گیا وہ تماشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنعان اپنی زندگی میں داخل نہیں ہو سکے، وہ 40 سال میں یہ بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی باہر اپنی طبی موت سے فوت ہو گئے، تو 40 سال پھر ان کی بد عملیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کنعان میں ان کا جانا ناممکن بنا دیا، اور پھر 40 سال راستے میں یہ بھٹکتے رہے۔ پھر اس کے بعد پھر یہ کنعان میں یہ آئے، آباد ہوئے۔ تو کنعان سے مراد یہ فلسطین کا علاقہ سارا، جو یارڈن وغیرہ سارا، یہ کنعان ہی کہلاتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون بڑا سرکش تھا اور وہ ایک گروہ کو کمزور کر دیتا تھا اور دوسرے گروہ جو تھا طاقتور بنا دیتا تھا، یعنی تقسیم کرتا تھا گروہ در گروہ، اور جو طاقتور ہوتا تھا گروہ پھر اس کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، پھر اس کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس قسم کے ظالمانہ فعل اس وقت مرزا غلام صاحب کے بعد آپ کی جماعت میں بھی ہو رہے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد آپ کا ہی بیٹا اس دور حاضر کا وہ فرعون ہے۔ میں نے بارہا اپنے خطبات میں اور لیکچروں میں بات ثابت کی ہے، دلائل کے ساتھ، زبانی باتیں نہیں ہیں، ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی دور حاضر کا وہ شیطان تھا اور فرعون تھا۔ اس نے بھی کیا کیا؟ جماعت پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد پھر مرزا صاحب کے ماننے والوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ فرقوں میں تقسیم کرنے سے مراد ہے کہ درجوں میں بانٹ دیا۔ اطفال الاحمدیہ بنا دی تنظیم، ایک ناصرت الاحمدیہ بنا دی تنظیم،
پھر لجنہ معلّہ عورتیں ساری اس تنظیم میں اکٹھی کر دیں، پھر خدام الاحمدیہ کی ایک تنظیم بنا دی، نوجوان جو لوگ ہیں، اور پھر بوڑھے لوگ جو ہیں 40 سال کے بعد وہ ان کو انصاروں کی ایک انصار اللہ نام. تو ساری مطلب کہ سارے سال جو ان لوگوں کی برین واشنگ ہوتی ہے. ان لوگوں کو نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے، نہ مرزا غلام صاحب کی کتابیں پڑھنے کا ان کو وقت دیا جاتا ہے. ہمیشہ یہ اپنے اجلاسوں میں ان کو مگن رکھا جاتا ہے احمدیوں کو. میں بطور خاص قادیانیوں کو قادیانی احمدیوں کی بات کروں، لیکن لاہوریوں میں یہی کام ہے، لیکن وہاں پر کم ہے، وہ لوگ ہی تھوڑے رہ گئے ہیں. تو سارا سال یوم مسلم اور خلافت کی برکتیں، کبھی ناصرات الاحمدیہ کا اجلاس ہو رہا ہے، ہفتے میں وہ اجلاسوں میں ہی رکھتے ہیں ان کو. یعنی 100 سال ان کے اتنے ذہن برین واش کر دیے. بلکہ یہ زندہ لوگ تھے جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، متقی تھے. آگے ان کی نسلوں کو، ان سب کو یعنی ان سے تقویٰ چھین لیا. ایسے ہی جیسے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام ان کی ذرا کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا جنت میں. تو یہ مرزا بشیر الدین محمود نے احمدیوں کے ساتھ یعنی بطور خاص قادیانی جماعت میں یہی کام کیا ہے. تو یہ ان کی حرکتیں ہیں. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ قرآن کریم میں سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 میں آخری زمانے کے متعلق بھی ایک پیش گوئی ہے. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اللہ فرماتا ہے اس آیت میں، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس معودہ زمین میں جا کر آباد ہو جاؤ. وہی معودہ زمین تھی نا، یہ فلسطین، جارڈن، سارا علاقہ. یہ ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں، یعنی 3000 سال سے بھی پہلے کی باتیں ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. کم و بیش 3500 سال پہلے کی بات ہے. تاریخ کے جو مذاہب ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس معودہ زمین میں جا کر آباد ہو جاؤ، پس جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو پھر ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے. تو یہ جو ہے یہاں پر یہ جو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. تو اس میں اصل میں ایک پیش ہوئی ہے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہوئی. میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ یہ جو شور ڈالتے پھر رہے ہو، یہ اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی ہے. یعنی 14 مئی 1948 کو جو اسرائیل کا قیام آیا ریاست کا، بڑی تکلیفیں انہوں نے ویسے اٹھائیں. یہ انسان ہے، ویسے ہر انسان کا زندہ رہنے کا حق ہے، یہ تو قرآن کریم کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ناجائز کسی انسان کو بھی قتل کرنے کا کسی دوسرے انسان کو حق نہیں دیتا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک انسان کا ناجائز قتل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس قاتل نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ہاں، ایک دو چیزیں ہیں اس کی پاداش میں کسی کا قتل جائز ہے. ایک تو فساد ہے کوئی اگر شخص ڈالتا ہے، دوسرا یہ کہ کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پھر جو مقتول ہے اس کو بھی قتل کا حق دیتا ہے. تو یہ باتیں، اس کے علاوہ اگر کسی انسان کو کوئی دوسرا انسان قتل کر دیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے پوری بنی نوع انسان کو ہلاک کر دیا. اللہ نہیں پسند کرتا. تو میں بات کر رہا تھا کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہو گیا. دراصل یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 105 میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پس جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو پھر ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے. اب دیکھیں یہ جو ساری تقدیر ہے یہ خدا تعالیٰ کی وہ پیشی قرآن کریم کی پوری ہو رہی ہے یا پوری ہو چکی ہے کہ 1948 میں 14 مئی کو یہ جنگ عظیم جب دوم ختم ہو گئی تو ان کی ریاست بنا دی گئی. اور بنانے والا یہ حکومت انگلستان تھا. تو اس زمانے میں وہ اس کی بڑی پاور تھی، عالمی قوت تھا، بلکہ پوری دنیا پر اس کی حاکمیت تھی، کالونیاں تھیں اس کی، وہ صرف برطانیہ تک، یو کے تک محدود نہیں تھا. تو دوسری جنگ عظیم میں جب جو جاپان، جرمنی اور اٹلی کو شکست ہو گئی تو پھر یہ اتحادی قوتیں ملک تھی وہ کامیاب ہو گیا. ایٹم بم کا استعمال بھی ہوا جاپان پر. تو اس کے بعد پھر 1917 میں یورپ میں برطانیہ نے وہ معاہدہ ہے
اس کے مطابق ان سے وعدہ کیا گیا تھا پہلے 1917 میں کہ ہم تمہیں ایک ریاست بنا کر دیں گے. بہرحال دوسری جنگ عظیم کے بعد مطلقاً یہ جو خلافت عثمانیہ اس سے پہلے یہ ختم ہو چکی تھی. تو پھر یہ برطانیہ کی حکومتیں ناجائز یہ لوگ یورپ سے یا امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ سے اکٹھے کر کے یہاں پر یہ اسرائیل کی حکومت بنائی. میں پہلے بھی خطبہ میں کہہ چکا ہوں، اب بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ لوگ یہیں کے باسی ہوتے 2000-3000 سال سے رہ رہے ہیں، جیسے کہ فلسطینی عرب رہ رہے ہیں، ان کا علاقہ ہے وہ رہ رہے ہیں، وہ بھی پہلے پتہ نہیں ان کا کیا مذہب تھا، وہ عیسائی تھے یا وہ یہودی تھے پہلے. ہو سکتا ہے کہ اب جو فلسطینی عرب جو مارے جا رہے ہیں پہلے ان کا شاید ہو سکتا ہے وہ یہودیوں وہی بنی اسرائیل میں سے ہوں، لیکن اب وہ ہزاروں سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں. لیکن یہ جو 1948 میں ریاست قائم کی گئی، یہ وہاں سے یورپ سے دنیا سے اٹھا کر یہ اسرائیلی یہودی لوگ وہاں پر آباد کیے گئے ہیں. اس لحاظ سے یہ ملک جو تھا اس کا قیام ناجائز تھا، لیجٹمیٹ تھا. تو تقسیم ہوتی ہے بعض اوقات، ایک وسیع خطہ ملکوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جیسے کہ بر صغیر میں 2-3 ملک بن چکے ہیں. تو وہ لوگ قوم تو ایک ہی ہے نا، صدیوں سے وہ رہ رہے ہیں، ہزاروں سال سے ایک دوسرے کے ساتھ. انہوں نے چاہا کہ ہم نہ رہیں، ہم رہ نہیں سکتے، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو انہوں نے ملک بنا لیے. ایک ہندوستان، ایک پاکستان، ایک بنگلہ دیش اب بن چکا ہے. تو یہ وہ تقسیم جائز ہے کیونکہ وہیں کے لوگ ہیں، اپنے الگ الگ ملک بنا کر بیٹھ گئے ہیں. لیکن اسرائیل کا قیام فلسطین میں یہ باہر سے لا کر آباد کرنے لوگوں کو یہ ناجائز تھا. تو یہی جھگڑا ہے اور یہ فساد عظیم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی فساد عظیم آئندہ زمانے میں پوری دنیا کے امن کو برباد کرنے والا یہ فتنہ ہے. تو اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو بہرحال جو کیا ہے، بہرحال میں اس کی حق میں نہیں ہوں، غلط کیا انہوں نے کام. قرآنی تعلیم کے مطابق تو کسی انسان کا حق نہیں کسی دوسرے پر حملہ کرے. ایک لحاظ سے وہ صحیح بھی ہیں کیونکہ 70 سال ہو گئے ہیں ان پر مسلسل اسرائیل کی حکومت ظلم کر رہی ہے. آئے دن ان کے علاقے چھین لے. یہ 48 میں جنگ ہوئی، 1967 میں ہوئی، 1973 میں ہوئی، اور پھر یعنی چھوٹا سا اسرائیل اب پورا فلسطین پر قابض ہو چکا ہے. اور بیچارے فلسطینی جو لوگ ہیں سارے وہ سمٹا کے ایک ویسٹ بینک چھوٹا سا علاقہ ہے، ایک غازہ، وہاں تک محدود ہو گئے ہیں. اس لحاظ سے تو یہ ظلم 70 سال سے وہ سہ رہے تھے. اس لحاظ سے تو حماس نے پھر جو کیا ٹھیک کیا جو ان میں آیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدائی کو تدبیر ہے جو ہو رہی ہے، ورنہ اتنی کمزور لوگ، اتنی بڑی طاقت جو ملٹری طاقت ہے، مثلا اسرائیل سے مراد یہ ہے کہ وہ امریکہ ہے اور وہ پورا ناٹو ہے ایک لحاظ سے، اور یہ بہت بڑے مطلب کہ پاورفل ملک ہیں ملٹری کے لحاظ سے، اور دنیا پر ان کا کنٹرول ہے، حکومت ہے. تو اس کے خلاف حماس نے یہ جو حرکت کی ہے، جو بھی کی ہے، بال نہیں انہوں نے کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ نے ہی ان سے کروا دی، بل ہو گئی. 7 اکتوبر کو یہ جو ہوا ہے وہاں پر تماشا، اس کی نتیجے میں کوئی 1000-1500 یہودی اسرائیلی مارے گئے، لیکن جواب میں آج تک میرے خیال میں 12,000 سے زیادہ لوگ، بچے خاص کر زیادہ 5-6 ہزار، عورتیں، حاملہ عورتیں بیچاری بڑی ہسپتالوں پر حملے کرتا پھر رہا ہے اس وقت بڑی ظالمانہ طریقے سے. کئی ہسپتالوں پر یہ الزام لگا کر یہاں پر حماس کی سرنگیں ہیں، ٹنلز ہیں، جھوٹے حملے کر کے وہ، حالانکہ کچھ بھی نہیں ملا. پچھلے دنوں 2-3 دن کی بات ہے، الشفا ہاسپیٹل ہے کوئی، اس پر حملہ کر دیا، چیکنگ کرنے آئے تھے. تو بال یہ ظلم ہے، ظلم کرتے رہے ہیں. تو جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں کہا ہے نا کہ سورت اعراف کی آیت نمبر 168 میں 168 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان پر اس قسم کے ظالم بادشاہ مسلط کرتا رہا ہے، کیونکہ یہ اسی کے لائق ہیں. اور ان کو یہ حکومت دی چھوٹی سی بنا کر 1948 میں. تو یہ کیا کر رہے ہیں، اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں فلسطینی، وہ بھی عرب ہیں بیچارے، اور یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں دیکھا جائے تو. وہ جو وہاں یہاں پر جو عربی لوگ ہیں سارے، وہ سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یہ سارے بنی اسرائیل وغیرہ. تو ایک ہی ان کا جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام. تو اس کے باوجود لڑتے پھر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، مارتے پھر رہے ہیں. میں کہہ رہا تھا
کہ حماس کی جو حرکت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایک لحاظ سے، اور دوسرے لحاظ سے چونکہ 70 سال سے وہ مار کھا رہے ہیں، اسرائیل ان پر ظلم کر رہا ہے، اس کی حکومت آئے دن ان پر ان کے علاقے چھین رہی ہے، تو اس لحاظ سے پھر جو ان کی آیا انہوں نے کر دیا۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں، میری ناقص عقل کہتی ہے کہ یہ انہوں نے کام نہیں کیا، کہ یہ خدائی تدبیر ہے۔ بہرحال دیکھیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور اسرائیل کو بھی ہدایت دے، اور ان کو چاہیے کہ اس جنگ کو بند کریں، اور اس جنگ کو بند کر کے فساد اس کو ختم کریں، کیونکہ انسانوں کو قتل ٹھیک نہیں ہے، اس سے عالمی امن کو خطرہ پیدا ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کئی دفعہ قراردادیں پیش کی جا چکی ہیں UN میں جنگ بندی کے لیے، لیکن امریکہ ویٹو کر دیتا ہے۔ تو اب جنگ جاری ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے نا ابھی، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس مودع زمین میں جا کر آباد ہو جاؤ، پس جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو پھر ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ آخرت کا وعدہ سے مراد آخری زمانہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث سے کی ایک دو روایتیں ہیں، میں وہ سامنے کو پڑھا دوں، ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ویسے مسلمان اکثر جو پڑھے لکھے صاحب علم لوگوں کو تو جانتے ہوں گے۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ مشکات جلد سوم صفحہ 29 کا یہ کاغذ ہے میرے پاس، جس میں یہ الفاظ میں پڑھوں گا، یہ میں عربی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ پہلی حدیث جو ہے 5229/2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 چیزوں سے پہلے اعمال کی جلدی کرو، یعنی نیک اعمال کی۔ دھواں نمبر 1، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دعوت الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 عام فتنہ اور تمہارے ہر ایک کا خاص فتنہ، نمبر 6۔ تو عام فتنہ یہ نمبر 5 ہے۔ تو یہ جو یہاں پر ذکر آیا ہے نا کہ دھواں، دجال، دعوت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں لوگ، اس کی معنی وہ نہیں ہے۔ بہرحال میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بعد میں ایک دو باتیں بتاؤں گا اس حوالے سے۔ یہ دوسری حدیث 5228/1 ہے۔ یہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس حدیث میں نا۔ یہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانکا اور ہم کوئی تذکرہ کر رہے تھے۔ فرمایا کہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ عرض گزار ہوئے کہ قیامت کا۔ فرمایا کہ وہ قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پس آپ نے دھواں نمبر 1، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دعوت الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا نکلنا، 3 جگہ زمین کا دھنسنا یعنی مغرب، مشرق اور جزیرہ عرب میں زمین کا بیٹھ جانا، اور آخر میں ایک آگ ہوگی جو یمن کی طرف سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف تکیل کر لے جائے گی۔ دوسری روایت ہے کہ قعر عدن سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی۔ تیسری روایت میں 10ویں نشانی کے متعلق ہے کہ ایک آندھی ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ تو یہ وہی تقریباً ملتی جلتی پہلی والی جو حدیث میں پڑھی ہے وہی باتیں ہیں۔ تو اس میں ایک دو باتیں میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو آسم نے فرمایا نا، نمبر 1 دھواں، دوسرا دجال کا آج کل بڑا ذکر ہوتا ہے۔ میں سامعین کو کہوں گا کہ دجال کا خروج تو ہو چکا ہے، یہ آخری زمانے کی باتیں آسم نے بیان فرمائی ہیں۔ کیا 9/11 کے بعد کیا تماشا ہوا؟ کیا 9/11 کی جو معاملے تھے، کیا ان مسلمان ملکوں کو ہاتھ تھا جن پر امریکہ نے اور ناٹو نے سب نے مل کر حملے کیے؟ دیکھو کیا ہوا عراق میں، کیا ہوا افغانستان میں پہلے، اور اس کے بعد پھر لیبیا کا کیا ہوا، شام کا کیا کر دیا۔ ان ملکوں کا کیا قصور تھا؟ تباہی مچا دی، لاکھوں ملینز لوگ مار دیے، وہ مسلمان تھے سارے۔ تو یہ
اسی دجال کی طرف آسم نے خبر دی ہوئی ہے۔ آگے پھر آسم یہ بھی فرماتے ہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہاں پر دیکھیں عام سادہ آدمی مولوی بھی پڑھاتے ہیں لوگوں کو بھی، یہ سورج فزیکل سورج کی ادھر مغرب سے نکلے گا ایسی کوئی بات نہیں۔ غالباً گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ایک حوالہ پڑھا ہے مرزا غلام سم کا کہ سچائی کا آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی آخری زمانے کی نشانی ہے۔ آسم نے صرف فرما دیا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، آسم نے تفصیل نہیں بتائی، جان کے نہیں بتائی، اللہ نے چاہو ابھی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتا۔ تو مرزا صاحب نے ان باتوں کو کھولا کیا کہ یہاں پر سورج کا طلوع ہونے سے مراد ہے کہ سچائی کا آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، آخری زمانے کی باتیں ہیں۔ ان لوگوں کی یعنی یورپین لوگ جو ویسٹ کے لوگ، ان کو اللہ ہدایت دے گا، یہ آسم کو قبول کریں گے، دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسم نے فرمائی، یہ آخری زمانے کی باتیں ہیں۔ یہاں پر بھی مسلمان بھائی بھی غلطی کھا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس نزول مسیح سے مراد آسم کی جو پیشگوئی ہے وہ یہی لیتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح صاحب نے مریم علیہ السلام، موسی مریم السلام کے گھر میں جو بن باپ پیدا ہوئے تھے وہ بھی موعود ذکی غلام تھے اس زمانے میں۔ سورۃ مریم پڑھیں، اس میں یہ سارا ذکر ملتا ہے، اور اسی مسیح ابن مریم یا ذکی غلام کو اللہ نے سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا، کلمۃ اللہ بھی فرمایا، یہ ساری باتیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، احمدی تو جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ نزول مسیح سے مراد وہ موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول نہیں مراد، وہ تو اپنا جو مشن تھا پورا کر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں فوت ہو کر۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، کوئی انسان طبی طور زندہ نہیں ہمیشہ رہ سکتا، وہ کیسے رہ سکتے تھے؟ وہ جا سکتی ہیں، لیکن یوں مقدر تھا سامعین کرام کہ آئندہ زمانے میں دین اسلام میں امام مہدی کا ظہور ہونا تھا۔ ایک آسم کی حدیث ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مادی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اس کے مطابق یوں ہونا تھا کہ امام مہدی السلام نے دنیا میں ظاہر ہو کر اپنی جماعت قائم کرنی تھی، اور اس جماعت نے ان کی وفات کے بعد پھر ٹھیک یہودیانہ طور طریقے اختیار کر لینے تھے۔ اس وقت قادیانی جماعت نا، یہ جو وہ یہودی تھے جو 2000 سال پہلے جنہوں نے حضرت مسیح صاحب نے مسلم کو صلیب پر وہ لے گئے، اتنے بدبخت تھے، اس کے منہ پر تھوکا، اس کے کانٹوں پر تاج رکھا، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر، تو یہ بدبخت لوگ ہیں، تو ان پر اتنی پھر اللہ نے مسلط کر دیا بادشاہ ظالم، پھر ظالم بادشاہ نے ان کو سزائیں دی۔ تو میں سامعین کو بتا رہا تھا، اہم یہ تو جانتے ہیں کہ اس نزول مسیح سے مراد امت محمدیہ میں اس جماعت میں مرزا غلام محمدی مریم بھی ہیں، ان کا ایک روحانی مقام، تو ان کو ایک ذکی غلام، ایک نشان رحمت کی بشارت دی گئی چلہ ہوشیارپور میں۔ تو ان کی وفات کے بعد اس نشان رحمت جو موعود ہے، اس ذکی غلام جو موعود ہے، جس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں مسلم موت کا ٹائٹل دیا ہوا ہے، اس نے دنیا میں نازل ہونا ہے۔ نازل ہونے سے مراد کو آسمان سے نہیں ہونا، نزیل مسافر کو بھی کہتے ہیں، مطلب کہ اس کی نزول، اس کا جو بیست جب کھڑا ہوگا تو اچانک ہوگا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا بھی یہ کیا ہو گیا، بڑے لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، تو ایسی اس کی بیست ہوگی، تو وہ امت محمدیہ کا ہی ایک فرد ہوگا۔ وہ محمدی مریم جو حضرت مرزا غلام صاحب کا آپ کا ایک روحانی وہ فرزند ہے، اور پھر وہ بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم اور بطور مجدد صدی 5 کے وہ اس کا بعثت ہوگی، اس کا نزول ہوگا۔ اور یہاں پر آنس نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہاں سے وہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول مراد ہے، یہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول قطعاً مراد نہیں ہے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، میں چاہتا تھا آپ لوگوں کو بتا دیں، لیکن احمدیوں کو تو اکثر پتہ ہے، لیکن ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں وہ ان باتوں کو نہیں جانتے، تو امید ہے کہ ان کو بھی میری ان باتوں کا پتہ لگ گیا ہوگا۔ آخر میں ایک دو حوالے پڑھنا چاہتا ہوں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ہی یہ حوالے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ جو میں پڑھوں گا یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 ازالہ ہم کتاب ہے آپ کی، اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے،
کیونکہ اس عجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جو آپ کا ہی بیٹا ناخلف تھا، اس نے جھوٹا دعویٰ مسلمود کر کے اس پیشگوئی پر قبضہ کیا اور پھر جماعت پر بھی قبضہ کر لیا 1914 میں۔ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جماعت پر قبضہ کر لیا، جھوٹا دعویٰ کر کے پھر 100 سال نسل در نسل ان احمدی جو مرزا غلام حسن کو ماننے والے تھے، ان کی اولادیں جو ہیں ان کی بے نباش ایسا کیا کہ وہ اصل میں وہ زندہ ترگور کر دیے گئے، مار دیے گئے، ذہنی طور پر مفلوج کر دیے گئے، ان میں سوچے سمجھنے کی صلاحیت نہیں چھوڑی، بے بس کر دیا گیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو مرزا بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ، مرزا غلام حسن کی جماعت نے یہ سر انجام، یہ کارنامہ، یہ بدی کارنامہ تو نہیں ہے، کارنامہ تو کوئی اچھا ہوتا ہے، یہ بدی اس نے کی ہے جماعت نے۔ دوسرا حوالہ یہ سن لیجئے، مرزا غلام حسن کا ہی ہے، یہ کتابی ازالہ عام ہے اور روحانی غذائیں جلد 3 صفحہ 179 تا 180۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور مسیح بھی آوے، کوئی اور مسیح بھی مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کی مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مرزر اللہ کے ولائے کا ان اللہ نزل من السماء، یہ وہی چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریمت مرزا غلام حسن کو بخشا گیا مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام مسیح الزمان کہہ لیں، یہ وہی وجود ہے جس کی مرزا غلام حسن اپنے اس حوالہ میں خبر دے رہے ہیں۔ آخر پہ سامعین کرام ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا ایک شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، میں وہ پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں، میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں۔ میں سامعین کو کہتا ہوں اور بطور خاص قادیانی جیلے جو ہیں اور عام میرے قادیانی احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں ان سے میں کہوں گا کہ میں اس طرح یہ شعر پڑھتا ہوں لوگوں کے لیے، قادیانی لوگوں کے لیے اس طرح میں پڑھتا ہوں کہ میرا دکھ یہ ریاض مجید کا شعر ہے، ڈاکٹر ریاض مجید کا، میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر مارے ہوئے لشکر میں ہوں۔ مارے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو مار دیا گیا، مرزا صاحب وسلم کے ماننے والوں کی اولادیں جو اب قادیانی جماعت مار دیے گئے ہیں، اتنی بین باشی کی گئی ہے اور تنظیمیں بنا دی فرعون کی طرح، اور پھر اجلاس پر اجلاس، یوم مسلم موعود، خلافت کی برکات، سارا نسل در نسل یہ کام کیے کہ یہ مر گئے، یہ مارے ہوئے لوگ ہیں۔ میری مثال ایسی ہے جیسے کہ میں ایک قبرستان میں اذان دیتا پھر رہا ہوں، اب ظاہر ہے میرے پیچھے آپ کی نماز میں کون شامل ہو، شاید مرے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں ایسی ہوائی باتیں نہیں میں کہہ رہا، چلہ ہوشیارپور میں جو مرزا غلام صاحب دعا کرنے کے لیے گئے تھے، ایک نشان مانگنے کے لیے گئے تھے جو دین اسلام کی فتح اور مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی غلبے کے لیے اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبالا کرنے کے لیے دنیا میں وہ نشان مانگنے گئے تھے، بارہا تفصیل میں بتا چکا ہوں اپنے خطبات میں۔ تو جب وہ وہاں پر گئے تھے، وہاں پر حضرت مرزا غلام صاحب پر ایک مفصل الہامی پیش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ میں اس کی چند لائنیں پڑھ دیتا ہوں، یہ جو میں نے ابھی کہا ہے نا، شعر پڑھا ہے میں بہادر ہوں مگر مارے ہوئے لشکر میں ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بقایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں لکھا گیا ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے،
اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اے مظفر، یعنی مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہروں میں۔ اب دیکھیں یہ مارے ہوئے نہیں تو ہو گئے ہیں، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ مرزا صاحب پر الہام نازل فرما رہا ہے، اور یہ جو باتیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کو علم تھا مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد کچھ لوگوں نے مرزا صاحب علیہ السلام کے ماننے والوں کی جو حالت کر دینی تھی، اس کی وجہ سے مرزا غلام صاحب کے ماننے والے دراصل ایسی ہو جاتی جیسے قبروں میں ڈال دیے گئے ہیں، وہ قبروں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں میں عرصہ دراز سے اپنے دلائل اور اپنا دعویٰ لے کر جماعت احمدیہ بطور خاص قادیان کے آگے اور لاہوریوں کے آگے کھڑا ہوں، پوری جماعت میں یہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی بھی 10-20 آدمی ہوتے کم از کم، جیسے کہ عاصم نے بڑا اپنی زندگی میں افسوس فرمایا تھا کاش 10 یہودی مجھ پر ایمان لے آتے، تاکہ باقی جو لوگ تھے سارے یہودی یا بت پرستی ان کی ہدایت کا موضوع بن جاتے۔ یہ ایک حدیث میں نے پڑھا ہے۔ میں بھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش صاحب علم صاحب اثر 10 احمدیوں پر میری باتوں کا اثر ہو جاتا، اور یہ اگر مخالف میرے سمجھتے ہیں میں غلطی پر ہوں تو مقابلے پر آ جائیں، میں تو میدان میں کھڑا ہوں، میں تو کہتا ہوں آؤ بات کریں، لیکن اس لیے نہیں آتے، ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ مرزا غلام صاحب کو وہ مؤد نشان رحمت یا مؤد ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا اللہ نے نہیں دیا، اللہ کا کام ہے دے یا نہ دے، نہیں دیا۔ اور اس کا بیٹا ناخلف بیٹا مرزا بشیر الدین محمود احمد جھوٹے دعوے کر کے بیٹھ گیا مؤد نشان رحمت یا مؤد ذکی غلام یا مسلم مؤد ہونے کے، جماعت پر قبضے کر لیے۔ اب دیکھیں یہ غلامی ہے، یہ اسیری ہے۔ یہ حوالہ جو میں نے مرزا صاحب کو پڑھا ہے نا، تو یہی اس میں انہوں نے یہی بات فرمائی ہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا۔ ذریعے سے مراد ان کی روحانی اولاد ہے۔ ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی، وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مزور ابل بالآخر مزور الحق واللہ کا ان اللہ نزل من السماء۔ تو یہ وہی علامتیں ہیں۔ تو اس کا انشاءاللہ میں آئندہ پھر ایک لیکچر میں نے دیا تھا، تو اس میں نے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم کی میں نے لوگوں کو سامعین کو بتایا تھا اپنے دعوے کے حوالہ سے کہ اللہ نے کیسے مجھے سخت ذہین و فہیم بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ میں جلد ہی، اب تو میں کیل میں آ گیا ہوں، میں مزید جو نشانیاں ہیں اس کی مرکزی علامتیں جو ہیں اس مؤد نشان رحمت یا مؤد ذکی غلام کی، ان کے حوالے سے میں وہ جو میری ڈیوائن تھیری ہے اس میں سے لوگوں کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ویسے ساری لفظ ب لفظ اللہ نے اس ڈیوائن تھیری میں وہ ساری نشانیاں جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو چلہ و شارپور میں بخشی تھی وہ پوری اعلان کر دی، اس عاجز کی ذات میں کی ہیں۔ اور یہ اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے جو اپنا نعمت بخشنا چاہے وہ بخش سکتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے لوگ صادق جو نبی دنیا میں آتے ہیں اس کی جماعتوں پر بعد میں قبضے کر کے پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اس پر اپنے گدیاں بنا بیٹھتے ہیں، جیسے کہ یہودیوں نے کام یہ کیے ہوئے تھے۔ تبھی تو مسیح صاحب مریم علیہ السلام کو پھر انہوں نے صلیب پر وہ لے گئے، جھوٹے لوگ تھے۔ ایسے جماعت میں قادیان میں یہی وہ جماعت ہے، یہ یہودی نما جماعت ہے جس کی مناسبت سے عاصم نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ مہدی کے بعد جو وجود نازل ہوگا میری امت میں اس کا نام محمد نے عیسیٰ ابن مریم رکھا، اس لیے رکھا کہ میتوان شد یہودی میتوان شد مسیح۔ عاصم کو اللہ نے خبر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا تیری امت میں پھر اسی قسم کے یہودی بن جائیں گے لوگ، تو ان کی یہودی ہونے کی مناسبت سے پھر وہ جو آنے والا تھا اس کو محمد نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا۔ اور علاوہ اس کی جیسے کہ میں نے سورۃ قصص کی آیات 5 اور 6 پڑھی ہیں، اس کے حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ مرزا غلام صاحب پر جو الہامات نازل ہوئے ہیں ان میں بھی ایک الہام ایسا ہے جس میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد ایک موسیٰ کی خبر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یقیناً وہی نشان رحمت وہ مؤد ذکی غلام جو ہے جس کو چلہ و شارپور میں بخشا گیا تھا مرزا غلام صاحب کو، وہی وہ موسیٰ ہے اپنے زمانے کا۔ تو 18 مارچ 1907 تذکرہ صفحہ 596،
یہ الہامات ہیں کچھ. اور نمبر 9 پر جو الہام ہے وہ اس طرح ہے. اللہ فرماتا ہے مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے، ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا. اب دیکھیں نا، موسیٰ کا اگر ذکر ہے تو ظاہر ہے کہ مرزا غلام صاحب کی جماعت میں کوئی فرعون اور حمان بننے والے بھی کچھ لوگ تھے. اپنے وقت پر وہ ظاہر ہو گئے اور انہوں نے اپنی کرتوتوں اور حرکتوں کی وجہ سے وہ ثابت ہوتا ہے کہ کون فرعون تھے. وہ فرعون مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے ساتھ جو اس کی اولاد ہے اور اس کے مولوی ربی ٹائپ سارے اس کا حصہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے. اور جماعت کے افراد کو بھی میں کہوں گا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے احمدی کہ میں بات غلط کر رہا ہوں تو میں میدان میں کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے سامنے آئیں، مجھے بلائیں، ہم بات کریں گے. میں ثابت کر دوں گا جو میں کہتا ہوں سچ ہوں. یہ باتیں سب سچ ہیں اور آپ غلطی پر ہو. یہ سب فراڈ تھا مرزا بشیر الدین محمود کا، اور آپ لوگوں کو ایسا پھنسایا جال سازی نظام کے ساتھ، اور آپ پڑے ہوئے ہیں بیچارے اور آپ مردے ہیں. تو میں تو آپ لوگوں کو جگا رہا ہوں اور قبروں میں سے نکال رہا ہوں. باہر ابھی تک تو آپ نہیں نکلے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نشان ظاہر ہو جائے دنیا میں کہ اس کے بعد پھر آپ مرے ہوئے جو قبروں میں پڑے ہیں آپ بھی باہر آ جائیں. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.